अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ारा। 30 अगस्त 2023 इख्तिताम पजीर हुआ। इस दिन में बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन गालिबन जो सबसे इंपॉर्टेंट, अहम, दिलचस्प, फनी, कॉमिक कॉमिकल शो किस्म की, कॉमेडी शो वाली डेवलपमेंट है पाकिस्तान की। वो ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अटक के जेल के अंदर कैमरा ट्रायल शुरू हो गया है, और उनके साथ ही पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का भी इन कैमरा ट्रायल जारी है। और किस चीज पे जारी है? इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। अब इनके ऊपर इल्जाम क्या है? क्या इनके ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने दुश्मन को ये कहा कि आप कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म कर लें, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई रद्दमल और रिएक्शन नहीं होगा, आपको हमारा टेसिट अप्रूवल है? क्या इन्होंने दुश्मन को ये बताया कि आप बालाकोट पे अगर स्ट्राइक कर लेंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई जो है नहीं होगी? या इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जोहरी सीक्रेट जो हैं वो बेच दिए? या ये है कि दुश्मन ने एबटाबाद के अंदर आकर हमला किया और ओसामा बिन लादेन को आके मार के उसकी डेड बॉडी उठा के ले गए, 1-2 घंटे वहां बैठे रहे, उनका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया, और इन दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, उस हवाले से कुछ भी नहीं किया, बल्कि उल्टा माफियां वगैरह मांगी उसके बाद में? क्या कुछ इस किस्म का इन्होंने किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनके ऊपर इल्जाम यह है कि अमेरिका के एक दरमियाने दर्जे के सरकारी अफसर ने, जो स्टेट डिपार्टमेंट पूरे का भी डेप्यूटी सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि उसके साउथ एशिया का डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी टाइप इस किस्म का उसका टाइटल है, डोनाल्ड लू, उसने 7 मार्च 2022 को एक पैगाम भिजवाया पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद के थ्रू। किसको भिजवाया? जाहिर है उनको भिजवाया जो उस पैगाम के ऊपर अमल कर सकते थे, और उनको कहा कि तुम्हारी इलेक्टेड हुकूमत और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर हमें कबूल नहीं है, इसको फारिग कर दो, वरना हमारे तुमसे ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने साजिश की, सियासी जमातें पहले खड़ी की हुई थी, उनके जरिए इन्होंने अपनी इलेक्टेड अवाम की, जमहूर की नुमाइंदा हुकूमत को इन अफसरों ने खत्म कर दिया। जब ये ट्रायल चलेगा तो मुझे शक ये है कि कुछ दिनों में इन्हें एहसास होगा, वो जो अस्मा जहांगीर साहबा फरमाया करती थी, तो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि व्हेन पीपल थिंक यू आर स्टूपिड, डोंट ओपन योर माउथ एंड कन्विंस देम, लेट देम थिंक दैट यू स्टूपिड, डोंट ओपन योर माउथ एंड कन्विंस देम। लेकिन जो अक्लमंद लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही, जब ये चीज चलेगी और चंद दिन, तो इसके बारे में जो बहस होगी वो क्या होगी? इस बहस से यही होगा, इसमें दर हकीकत ये होगा कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ, यानी असल में तो ट्रायल हो रहा होगा इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का, लेकिन असल में अंडर ट्रायल कौन है? असल में अंडर ट्रायल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, उनके डीजीआई, उनके डीजीसी, उनके वो तमाम अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, जो जिसके बारे में इंटरसेप्ट की तमाम स्टोरी जो है वो छप चुकी। अब इनका केस क्या है? इनका केस ये नहीं है कि ये जो इंटरसेप्ट की कहानी है ये गलत है, ये जाली है, ये साइफर नहीं आया था। इनका केस ये है कि साइफर में जो कुछ भी था वो अवाम को क्यों पता चल गया, पाकिस्तान के अवाम को ये क्यों पता चल गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए बाहर से एक हुक्म आया था। ये इनका केस है। अब इस पे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी खूबसूरत किस्म की मतलब अक्लमंदी और चालाकी कर रहे हैं। यानी सरकारी अफसरान का जो ये केस है, अच्छा, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन ये भी है कि पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर, उसकी हुकूमत वगैरह जो है वो तो पाकिस्तान की रियासत के साथ वफादार नहीं है। लेकिन कुछ सरकारी अफसर, जिसमें से कुछ रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोट हो जाते हैं, कुछ सरकारी अफसर जो हैं, जो तरक्की करके आते हैं, कुछ बेगमात की महलाती साजिशों की वजह से उनकी तरक्की होती है, वो सारे तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा वफादार हैं। यानी इसका मतलब है कि रियासत सिर्फ अफसरों की है, रियासत के अंदर इलेक्टेड लोग और अवाम और जमहूर जो है उसका कोई हक, कोई अधिकार, उसका कोई राइट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन केस ये है कि कागज का एक टुकड़ा जो है वो गुम हो गया है, और उसके लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे जनाब आजम खान साहब, उनसे एक स्टेटमेंट जो है वो हासिल कर ली गई। वो जो कागज था उसके ऊपर लिखा क्या है उसके ऊपर कोई बहस नहीं। बहरहाल, अब लोगों के जहनों में ये जैसे जैसे ये बहस चलेगी तो लोगों के जहनों में ये सवाल भी तो होगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, तो हमें पता था कि दुनिया की सबसे बड़ी, बेहतरीन, माहिर किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आखिरकार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आजम खान की ऑडियो कॉन्वर्जेशन भी रिकॉर्ड की हुई थी। तो ये क्या वजह है कि उनको आजम खान को 17 दिन के लिए अगवा करके उससे एक स्टेटमेंट, बयान हल्फी हासिल करना पड़ा दफा 164 का, जिसके बारे में कानून ये कहता है कि जब दफा 164 अगर ज़ाती तौर पर आप कोई इकबाली बयान देते हैं कि मैंने ये कत्ल किया है, मैंने ये चोरी किया है, तब तो वो सही हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे एक्यूज के खिलाफ ये बयान देते हैं दफा 164 का, तो उसका वहां पर मौजूद होना जरूरी होता है, ताकि जब आप उसके बारे में
اسٹیٹمنٹس دیں, اسٹیٹمنٹس آف فیکٹس کو ڈسکرائب کریں, وہ یا اس کا وکیل جو ہے آپ سے کاؤنٹر کوشچن کر سکے. لیکن اعظم خان صاحب گمشدہ ہو جاتے ہیں 16 17 18 دنوں کے لیے, پھر وہ واپس آتے ہیں, وہ جا کے یہ 164 کا بیان حلفی ریکارڈ کرتے ہیں. تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ماہر بڑی کمپیٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جس میں ایک دفعہ لسٹ چھپی تھی کہ ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیز میں تو نمبر 1 ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی تھی. تو یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس صرف اعظم خان کا بیان حلفی ہی نکلا, ان کے پاس کوئی آڈیو ویڈیو کوئی اور ایسی چیز کیوں نہ نکلی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے بوجھے میں کاغذ ڈالا ہے, اس کو لے کر چلے گئے ہیں. آخر پرائم منسٹر سارے کاغذ سنبھالنے کے لیے ذاتی طور پر تو ذمہ دار نہیں ہے, اس کے دفتر میں اور بھی بہت سا اسٹاف ہوتا ہے. اور پھر یہ چیز بھی ظاہر ذہن میں ہے کہ انٹرسیپٹ نے کوئی اسٹوری کا کاغذ نہیں چھاپا, وہاں پہ امیج نہیں چھاپا. انٹرسیپٹ نے محض ایک اسٹوری کے اس سائفر کے مندرجات, اس کے پوائنٹس جو ہیں, اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے, اس کے جو کانٹینٹس ہیں ان کو پبلش کیا ہے, اور اس کی بے تحاشا کاپیاں ایگزسٹ کرتی تھیں. انٹرسیپٹ کا کہنا ہے کہ ایک فوجی افسر نے ان کو یہ دیا, لیکن یہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے چونکہ اس کی کاپیاں مختلف جگہوں کے اوپر بھیجی گئی تھیں. اب دوسری طرف سے پرابلم یہ ہے کہ جب انٹرسیپٹ کی یہ اسٹوری چھپی تو امریکہ کے وزارت خارجہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اسٹوری جعلی ہے, یہ سائفر نہیں تھا, یہ کانورسیشن نہیں ہوئی. انہوں نے صرف یہ کہا اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, ہمارا مقصد یہ نہیں تھا. ہاں بڑی بدمزگی تھی, بڑا غصہ تھا رشیا کے ٹرپ کے حوالے سے, تو اس میں ایک غصہ تھا, وہ غصہ ضرور ہوا, لیکن ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. کیونکہ امریکہ میں ان لائک پاکستان ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ انٹرسیپٹ کے سارے سٹاف کو گرفتار کر لیں, ان کے دفتر کو سیل کر دیں, رائن گرم اور مرتضی حسین جیل میں ہوں, ان کے ساتھ ہی گوگل کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی کوئی پکڑ کے بند کر دیں, ویب سائٹ بھی بند کر دیں. ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے وہ اپنی ڈفرینٹ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. اس کے لیے انہیں کو غالباً ایک انکوائری وغیرہ جو ہے وہ بھی بٹھاتی ہوئی ہے. تو پاکستان جو انوکھا لاڈلا ملک ہے, وہاں پر ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کے ڈائنامکس میں یہ کیس جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں ایک بڑی اپنی کاروائی تو پوری ڈالنی ہوتی ہے, اس میں یہ بھی دیکھیں کہ منسٹری آف انٹیریئر نے ایک خط لکھا ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو, اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو منسٹری آف انٹیریئر یہ بتایا کہ بڑا خطرہ ہے عمران خان صاحب کی زندگی کو, اور چونکہ ان کو زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے, اس لیے ان کا ٹرائل جو ہے وہ اٹک کے جیل کے اندر ہونا چاہیے, بڑی محفوظ جگہ میں جہاں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو. عمران خان کے جو وکیل ہیں جنہوں نے ان کی بیل کی ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہاں ملنی ہے بیل, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کی انہوں نے درخواست ڈالی ہے. انہوں نے یہ بھی اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب عمران خان کو زندگی کو بہت خطرہ تھا اور ان کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی اور ان کو 100 قسم کے کیسز میں عدالتوں میں بلایا جاتا تھا, تو بارہا عمران خان اور ان کے وکلا نے یہ استدعا کی کہ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کر لیں. لیکن اس وقت پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی نے انسسٹ کیا اور کبھی بھی عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے, حالانکہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرنے والا جو شخص تھا اس کو ویڈیو لنک کی فیسلٹی تھی, کیونکہ یہ حکومت نے اور ریاست نے یہ مانا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے, لیکن عمران خان کو فزیکلی طور پہ عدالت میں پیش ہونا ہوتا تھا. ایک ایسے کیس میں جبکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرا کھلا اوپن ٹرائل کریں, مجھ سے پوچھیں کہ سائفر کی کیا کہانی ہے, سائفر میں کیا لکھا تھا, سائفر کا کاغذ کہاں گم ہو گیا. عمران خان کا ٹرائل ایک میکسیمم سیکیورٹی پرزن کی فیسلٹی کے اندر اٹک جیل میں کیا جا رہا ہے, جس کے خلاف بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں انہوں نے ایک اپنی پٹیشن اور وغیرہ ڈالی. لیکن کیوں کیا جا رہا ہے یہاں پہ, بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی اس کو کھل کے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس لیے ہے, لیکن ہم زیادہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. خوف یہ ہے طاقت کے ایوانوں میں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جب عدالت پہنچے گا, اور اب تو غالباً ان کی داڑھی بھی ہے, تو ایک طوفان اور ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی جب وہ چند منٹوں کے لیے میڈیا سے بات کرے گا, چند سوالوں کے جواب دے دے گا, دنیا اس کو دیکھے گی, اس کا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا, دنیا دیکھے گی کہ کس قسم کے شخص کو کس قسم کے لوگوں نے میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں جیل میں ڈالا ہوا. یعنی دنیا بھر کے چور, قاتل, ڈاکو, مجرم, منافق جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں, اور اس کمیونٹی میں سے تم میں سے جو نسبتاً بہتر شخص تھا, لیڈر کون ہوتا ہے جو باقی کمیونٹی سے نسبتاً تھوڑا بہتر ہی ہو, لیکن جو ان سب میں سے بہتر تھا اس کمیونٹی میں, اسے ان سب کروکس اینڈ کرمنلز نے جیل میں میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں ڈالا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ چلا رہے ہیں. تو خوف ان کو یہ ہے, اس لیے یہ کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے, اور دوسری طرف سے شاہ محمود قریشی کا بھی کیمرہ ٹرائل جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اب چونکہ جو پٹیشن ہوتی ہے, جو اپلیکیشن ہوتی ہے, وہ ایک خاص قسم کے ٹیکنیکلٹیز کی بیسس پہ قانون کے تحت ڈالی جاتی ہے. تو عمران خان چونکہ وکلا ہیں, وکیل ان کے ہیں سلمان صفدر صاحب, انہوں نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اس میں انہوں نے بہت سے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ اس چیز کو چیلنج کیا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ عمران خان کی فزیکل ریمانڈ کی درخواست جو پولیس نے دی تھی اسے عدالت نے ریجیکٹ کر دیا تھا.
اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ گزشتہ 15 دن سے عمران خان جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں اٹک کی جیل کے اندر. یہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اب ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ نہ تو عمران خان کو اس کا پتا تھا کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جا چکے ہیں, نہ ان کے وکلا کو پتا تھا, نہ کسی کو پاکستان میں پتا تھا. تو یہ جوڈیشل ریمانڈ کب کس سٹیج کے اوپر عدالت نے ان کا دے دیا ہے, جو ہمیں صرف ایک دن پہلے پتا چلا ہے کہ وہ جب ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا سینٹنس سسپینڈ کیا توشہ خانے میں, تب یہ خط ایک لکھا. جناب جو یہ ذوالقرنین صاحب ہیں جو ایک میجسٹریٹ ہیں, انہوں نے ایک خط لکھا اٹک کی جیل کو, جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اب جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہے. اس خط سے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک تو اس چیز کو سلمان صفدر صاحب نے چیلنج کیا, دوسرا انہوں نے بیل مانگی ہے, کیونکہ جوڈیشل پہ اگر ہیں تو پھر ان کی بیل جو ہے وہ بن جاتی ہے فزیکل ریمانڈ. تو انہوں نے وائزلی ایک سوفیسٹیکیٹڈ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو لگتا ہوگا کہ اگر ہم عمران خان کا اس کیس میں فزیکل ریمانڈ مانگیں گے تو زیادہ بڑی کھپ پڑے گی, انہوں نے اس کو سیدھا جوڈیشل کر دیا. اچھا, دوسرا یہ جیل سے نہ نکالنا پڑے. ٹرائل جو ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہونا چاہیے. ٹرائل جو ہے اگر ان کیمرہ بھی ہونا ہے تو اس کو اٹک کی جیل میں نہیں ہونا چاہیے. ٹرائل جو ہے اس کو اوپن اسلام آباد کا فیڈرل جوڈیشل جو کمپلیکس ہے وہاں پہ ہونا چاہیے, تاکہ دنیا دیکھ سکے. باقی سب دنیا بھی تو دیکھے نا کہ آخر ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے, کہ پروسیکیوشن کیا کہہ رہی ہے. پھر ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو اینٹی ٹیرر کورٹ کا ATC جج ہوتا ہے, اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ کون شخص کتنی سینیورٹی کا جج ہوگا, وہ بالکل قانون میں واضح ہے اور لکھ دیا گیا ہے. اور ایک میجسٹریٹ کو یہ چارج, یہاں پر ایک ٹرائل جو ہے یہ ایک درجہ اول کے میجسٹریٹ, اپیرنٹلی ذوالقرنین صاحب محض ایک میجسٹریٹ ہیں جن کے تھرو یہ اسپیشل کورٹ جو ہے قائم کر دی گئی. جس پوائنٹ کو چیلنج نہیں کیا سلمان صفدر صاحب نے, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ جس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت یہ عدالت قائم کی گئی ہے, اس کو کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اپنا اسینٹ نہیں دیا. اس پوری کنٹروورسی سے آپ واقف ہیں کہ یہ پہلی ریڈنگ کے بعد پارلیمنٹ کی یہ بل قانون بننے کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس آتا ہے. پہلی ریڈنگ کے بعد پریزیڈنٹ اس کو روک لیتا ہے, اس کو واپس نہیں بھیجتا, اس پہ سائن دستخط نہیں کرتا, اور یہ کسی بھی طرح سے ڈیمڈ اسینٹ نہیں بن سکتا تھا. لیکن اگلے چونکہ سول ملٹری بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ لکھ دیا ہے کاغذوں کے اندر کہ اس کا ڈیمڈ اسینٹ ہے. سو بنیادی طور پر جو یہ عدالت جو بنی ہے, اگر واقعی پاکستان میں کوئی سپریم کورٹ ہو تو شاید 24 گھنٹے میں یہ معاملہ سیٹل ہو جائے, کہ جو عدالت بنائی گئی ہے اسپیشل کاؤنسل کی ذوالقرنین صاحب کی, جو یہ اسپیشل ٹرائل کر رہی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا, اس عدالت کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بیکاز جس قانون کے تحت یہ عدالت بنائی گئی ہے اس قانون کو کبھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اسینٹ دیا ہی نہیں ہے, قانون بنا ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہی نہیں تھا, آپ اس بچے کی آپ نے شادی بھی کر دی ہے, اس بچے کے آگے بچے بھی پیدا ہو گئے, کاغذوں میں آپ نے سب کچھ کر لیا, لیکن یہ بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. اب گول یہاں پہ کیا ہے, بڑا کلیئر ہے گول. تو یہاں پر 2-3 قسم کے ہیں کہ آپ نے وقت ضائع کرنا ہے, آپ کو اتنا وقت چاہیے جس کے درمیان میں آپ مزید پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکیں. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے ڈیلیمیٹیشن آف دی الیکٹورل ڈسٹرکٹ کی, اس کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ڈسٹرکٹ کو اتنا بدل دیا جائے کہ جب آپ الیکشن کرانے کی صورتحال میں ہوں تو آپ نے ووٹوں کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے بدل دی ہو کہ آپ کو آپ کی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ پنجاب کے اندر اور مختلف جگہوں پہ خیبر پختونخوا میں مل سکیں. یہ مقصد ہے ڈیلیمیٹیشن کا. ساری کہانی باقی بکواس ہے. ڈیلیمیٹیشن کا مقصد وقت ضائع کرنا ہے. ڈیلیمیٹیشن کا مقصد الیکٹورل ریگنگ کے لیے, ایک میسو الیکشن ریگنگ, اور اس کے لیے آپ جیری مینڈرنگ کرنا چاہتے ہیں. اس کو پولیٹیکل سائنس میں جیری مینڈرنگ کہتے ہیں. لیکن یہ خالی نہیں کیا, ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایک سرونگ جنرل صاحب کو لگانا چاہتے ہیں نادرا کے چیئرمین کی حیثیت سے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیبنٹ کے پاس ایک سمری موو کی گئی ہے منسٹری آف انٹیریئر سے. انٹیریئر کے سیکرٹری جو ہیں انہوں نے موو کی ہے, اس کے بارے میں خاصی کھپ ہے, اخبارات میں خلاف لکھا ہے. فرحت اللہ بابر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا ہے. سسٹم آہستہ آہستہ گیئر ہو رہا ہے. یہ چیز نوٹ کریں, انچ بائی انچ, سینٹی میٹر بائی سینٹی میٹر, می بی بائی ملی میٹر بائی ملی میٹر, پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اس جمود سے, اس خوف سے ریکور کر رہا ہے جو 9 مئی کا ناٹک مچا کے وہ جو ایک خوف دیا گیا تھا. اب وہ اس خوف سے سسٹم آہستہ آہستہ ریکور کر رہا ہے. تو بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ چیئرمین نادرا جو ہے یہ ایک سرونگ جنرل لگانے کی, کبھی بھی نہیں سرونگ جنرل میرا خیال ہے ریسنٹ ہسٹری میں لگا, تو کیوں آپ سرونگ جنرل جو ہے, جب بنا تھا نادرا شاید اس وقت کبھی لگاؤ, تو کیوں یہ سرونگ جنرل جو ہے لگانا چاہ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر نے ایک ایکٹنگ نادرا کے چیئرمین لگائے تھے جن کا نام ہے اسد گیلانی جون میں, اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ اسد گیلانی صاحب بھی بعد میں کنفرم ہو جائیں گے جب چیئرمین کی فائنل سلیکشن ہوگی. لیکن چند دن پہلے تک 3 نام جو ہیں وہ شارٹ لسٹ ہو چکے ہوئے تھے. تینوں ہی مشہور کمپیٹنٹ قسم کے نام ہیں, آپ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں. اس میں
عثمان مبین صاحب جو نواز شریف صاحب کے زمانے میں چیئرمین نادرا لگے تھے، اس کے بعد بھی لگے رہے عمران خان کے زمانے میں، پھر اسد گیلانی صاحب جن کو لگایا شہباز شریف صاحب نے، اور پھر احمد کمال صاحب جو ایک پرائیویٹ غالباً ٹیلی کام کمپنی ہے، اس طرح اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ 3 نام شارٹ لسٹڈ تھے. اچانک ایک نئی سمری آ گئی ہے کیبنٹ کے پاس انٹیریئر سے، اور اس کو کیبنٹ نے منظور بھی کر دیا ہے. اور اس سمری کے تحت ایک سرونگ آرمی کا جو جنرل یا آفیسر ہے، آئی ڈونٹ نو اس میں جنرل لکھا ہے کیا، لیکن جنرل سے نیچے ظاہر ہے کسی کو لگاتے نہیں ہے. یہ تو ٹیلی ویژن چینل کے اندر بھی بریگیڈیئر سے نیچے کسی کو کامنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں، کیونکہ اس میں عہدے کی توہین ہو جاتی ہے. کہ کرنل کوئی ہو، اس نے شاید 2 PhDs کی ہوں، 10 ماسٹرز کی ہوں، وہ آ کے ڈیفینس میٹرز کے اوپر پاکستان میں کامنٹ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح سے لگ یہی رہا ہے کہ کوئی جنرل صاحب کو چیئرمین نادرا لگانا چاہتے ہیں. اب اس کی کیا اہمیت ہے؟ جہاں ڈیلیمیٹیشن کی جا رہی ہے الیکٹورل مس مینجمنٹ کرنے کے لیے، مینیپولیشن کرنے کے لیے، وہاں ظاہر ہے نادرا کا بھی رول ہے. اس کے علاوہ نادرا کا رول وہ بھی ہے کہ لوگوں کی شناخت کی جائے. جتنے لوگ جلوسوں میں، یہ بھی کار ریلیز جنہوں نے ہیوسٹن میں بھی پاکستانی ڈائسپورا نے بہت بڑی کار ریلی نکالی ہے. ایک کار ریلی جو ہے یہاں پہ نکالی ہے واشنگٹن کے ڈی ایم وی کے ایریا میں، جس کو ٹرائی اسٹیٹ ایریا ہے، جس میں میری لینڈ ہے، جس میں ورجینیا ہے، جس میں ڈی سی ہے، ڈسٹرکٹ آف کولمبیا. تو انہوں نے اپنی بڑی فخرانہ طریقے سے جو تصویریں نکالی ہیں. نادرا کا صرف ایک کام رہ گیا، باقی نادرا نے سارے کام چھوڑ دیے. نادرا کا صرف ایک کام ہے کہ جو ایکسپیٹ پاکستانی ہیں ڈائسپورا، ان کی تصویریں کھینچو، اور ان کی تصویریں کھینچ کے پاکستان کی جو ایمبیسی میں بے تحاشا ہرکارے ہیں وہ تصویریں کھینچ کے بھیجتے ہیں. نادرا ان کی فیشل ریکگنیشن کر کے ان کی FIR جو ہے کاٹتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ اتنا بڑا ادارہ جو ہے وہ اس کام کے لیے رہ گیا، باقی الیکشن مینجمنٹ انہوں نے کرنی. اب لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سسٹم گیئر اپ کر رہا ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کے ذریعے یہ ساری مینجمنٹ ہونی ہے الیکشن کی، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے انہوں نے آفٹر میٹنگ ود دی بلوچستان نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی بہپ، اور اس کے علاوہ ANP کے ساتھ. اور اس میں تینوں جماعتوں نے ان کو کہا ہے کہ الیکشن جو ہے یہ 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر ہونے چاہیے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بیکاز بلوچستان عوامی پارٹی کا کہنا کہ الیکشن جلدی کروائیں، غالباً انہوں نے 90 دن کا نہیں کہا، انہوں نے جلدی کا کہا ہے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ BNP اور بلوچستان عوامی پارٹی میں اتنی مورل جرت پیدا ہو سکتی ہے. آپ اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ باپ کا باپ کون ہے. لیکن ANP نے ضرور کہا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی تیور جو ہیں، شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی پوسچرنگ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے ابھی بھی پوسچرنگ کر رہی ہو، لیکن بہت سے لوگ جو صورتحال سے زیادہ فیملیئر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو ڈھانچہ کھڑا کیا جا رہا ہے اس میں اس کا رول نہیں ہوگا. ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو نہیں سکی. سسٹم کی ڈیل ہوئی ہے نواز شریف اور PMLN کے ساتھ، اس لیے اب ان کو شک ہے اور وہ بہت تیزی سے یہ زور لگا رہے ہیں بار بار. شروع میں تو صرف اللہ تعالیٰ بابر صاحب تھے، اس کے بعد اس میں شہری رحمان صاحبہ آ گئی، پھر اس میں کنڈی صاحب آ گئے. اب پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ پہ ہونے چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ 9 اگست کو اگر اسمبلی ختم ہوئی ہے تو 9 سپٹمبر، 9 اکتوبر، 9 نومبر، یہ 9 نومبر سے پہلے پاکستان میں عام انتخابات ہونے چاہیے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ان ویو آف دیٹ بلڈنگ پریشر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری کوشش کرے گا. کہ پہلے اس کا خیال تھا کہ فروری میں الیکشن ہو، لیکن اب الیکشن کمیشن پوری کوشش کرے گا کہ الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن جو اس نے 14 دسمبر تک ختم کرنی تھی وہ اس سے پہلے ختم کر دی. ابھی تک الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ ہم 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن لمٹ پورا کریں گے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے کروا دیں گے. انہیں دسمبر میں کروا سکتے ہیں، جنوری میں کروا سکتے ہیں. یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ قسم کی ریٹریٹ ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ANP نے کہہ دیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے کہہ دیا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی بیہائنڈ دا سینز زور ڈال رہی ہے، بیکاز ان کو یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ الیکشن اس سال اکتوبر میں ہو جائیں گے. اب اگر اکتوبر میں نہیں ہوتے تو وہ یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ نومبر میں کروائیں، بیکاز ہماری واشنگٹن کے اندر کانگریس کے سامنے بڑی سودکی ہو جائے گی. دوسری ان کو پریشانی یہ ہے کہ چونکہ یہ ہیں ٹوٹل فراڈی، ڈبل ٹرپل گیمز کھیلنے والے ماہر ہیں پاکستانی، تو یہ نہ ہو کہ الیکشن سرے سے کروائیں ہی نہ، اور جب ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن لمٹ ختم ہو جائے تو ہیلے بہانوں سے اس کو آگے کھینچتے چلے جائیں. تو ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے. اب اس وقت تک کتنا پریشر ہے ڈبل گیم کھیلنے والوں کے اوپر یہ ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے، لیکن پریشر ڈیفینیٹلی طور پہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اب جو نظام ہے، چودھری نظام الدین ہے، اس کی تھنکنگ ہے کیا؟ چودھری نظام الدین نے جو لارا لگایا ہوا ہے اپنے آپ کو، باقی سب کو لارا دیا ہے. پاکستان کی جتنے بزنس کے طبقے ہیں، جو چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر کے، ٹیلی کام کے، منرل ڈیولپمنٹ کے، ایگریکلچر کے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے کان میں جو لوری سنائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت زبردست انٹیلیجنٹ انویسٹمنٹ وہیکل کریٹ کر دیا ہے بائی دی نیم آف دی SFIC، دیٹ از دی اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کاؤنسل. اور یہ جو کاؤنسل ہے یہ اربوں بلینز آف ڈالرز جو ہے پاکستان لے کے آئے گی
کہ پاکستان میں پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ آئیں گے سعودی عرب سے, UAE سے, قطر سے, عمان سے. یہ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر فوڈ ایگریکلچر کے اندر وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے. ہم ان کو 15,000 20,000 25,000 30,000 ایکڑ بنجر لینڈ, اپنا اچھا لینڈ نہیں دیں گے, بنجر لینڈ ہم ان کو دے دیں گے. پھر وہ وہاں پر آ کے کوئی خاص قسم کا کلمہ پڑیں گے, جس کے نتیجے میں بہت زبردست ایگریکلچر ہو جائے گی. اور یوں ہمارے اگلے 5-6 مہینے میں سارے فائنینشیل مسائل ختم ہو جائیں گے. اور اتنا زبردست بریلین آئیڈیا جو ہے, جس سے پہلے 75 سال میں کوئی اس کو ہٹ اپون نہیں کر سکا, وہ اتنا زبردست آئیڈیا جو ہے وہ لوگوں نے ہٹ اپون کر لیا. اور جتنے لوگ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ لگے گئے ہیں, جو ایڈوائزر لگائے گئے ہیں, وہ سب کو جا کے بتا رہے ہیں کہ تمام مسائل کا حل ہو گیا. اس میں معدنیات میں انویسٹمنٹ آ جائے گی, ایگریکلچر میں آ جائے گی, ٹیلی کام میں ان کا خیال ہے کہ $5 بلین 5G کا ہم لائسنس بیچیں گے اور $5 بلین آ جائیں گے. مجھے کسی نے کہا کہ 1 بلین جو ہے وہ نہیں آ سکتا جو موجودہ حالات میں پاکستان میں, بیکاز لوگوں کی آگے سے بل پے کرنے کی کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ عقل مند اور وائز لوگ اتنے عقل مند اور وائز ہیں کہ ان کو کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے خطرہ اور شک یہ رکھتا ہے کہ جو عقل مندی اس وقت SFIC کے پیچھے ہے, یہ اسی قسم کی عقل مندی ہے جس طرح سے چند لوگوں نے 1964-65 میں یہ سوچا تھا کہ اگر ہم 3,300 ناردرن لائٹ انفینٹری کے گوریلاز مقبوضہ جموں اور کشمیر میں داخل کر دیں گے تو کشمیری لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, ہندوستان کا تمام تسلط اور کنٹرول وہاں پہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہندوستان ہم سے مذاکرات کرے گا, اینڈ ہنکی ڈوری دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. وہ نہیں ہو سکا. یہ اسی قسم کی عقل مندی ہے جب کسی نے 25 مارچ 1971 کو سوچا تھا کہ ہم ملٹری ایکشن کریں گے, بنگالیوں کو ماریں گے, بنگالی سیدھے ہو جائیں گے, ہندوستان انٹروین نہیں کرے گا, اینڈ دین اللہ اللہ ہم سب چیز سے مینیج کر لیں گے. یہ اسی قسم کی عقل مندی ہے جب جنرل مشرف نے کارگل کا پلان کیا تھا کہ ہم ایک سڑک کنٹرول کر کے بیٹھ جائیں گے. وہ تو نواز شریف اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ورنہ ہم نے تو تقریباً جنگ اور مارکا جو ہے وہ جیت لیا. لیکن اس کی ایک سائیڈ افیکٹ ہے, بڑی ڈینجرس. سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ بہت سے بزنس مین یہ کہہ رہے ہیں, لوگوں کا یہ خیال ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں الیکشن سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان, اگر الیکشن ہوں گے تو پھر کون سا عمران خان کو, اگر اب تو سب نے یہ کہنا شروع کر, مزے کی بات ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو عمران خان نہیں جیتے گا. اب یہ سب نے ایکسپیکٹ کر لی. جو لوگ عمران خان سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں کہ وہ اس کا کچومر نکال دینا چاہتے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے گا تو عمران خان جیت جائے گا. لیکن عمران خان کے پاس کون سا کوئی مسائل کا حل ہے؟ تو یہ جو طریقہ ہے کہ آپ نے نیب کو کنٹرول کر دیا, میڈیا کو کنٹرول کر دیا, اس کے درمیان میں ہم بہت بریلینٹ قسم کی اکنامک اور انویسٹمنٹ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں پاکستان کے دن جو ہے پھر جائیں گے. مجھے شک یہ ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے شک یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بند کمروں میں جو انویسٹمنٹ کے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ملک کی چیزیں بیچی جائیں گی. عرب بہت بہتر نیگوسیشن کر لیں گے, اور پاکستان کی سائڈ سے نیگوسیشن یہ ہوگی کہ کچھ سول ملٹری افسران کی جیبیں بھر جائیں گی, جو پہلے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ جب پاکستان سے دوڑنا پڑے تو کیسے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ, مختلف جگہوں پہ اچھے آئیلینڈ گھر لے لیے جائیں اور ہم وہاں جا کے آسانی سے رہ سکیں گے. پاکستان کا اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ اس وقت کی 30 اگست 2023 کی صورتحال ہے. لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹس اور ہوتی ہیں, پھر اس کا انالیسس کریں.